अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीद खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। सियासत के मैदान के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा ख्याल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जनाब के कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इशू के ऊपर जो है वो फौज का बड़ा ही एक डायरेक्ट मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अब सामने आया है। पहली दफ़ा बाकायदा तौर पे लबकुशाई हुई है और मामला ये है कि कल इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें सिक्योरिटी ज़राए ने जो है वो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है और उसके अंदर जो फ़ौज के तासुरात हैं रिगार्डिंग आज़ाद कश्मीर इशू वो बाकायदा तौर पे जो है वो कन्वे किए गए हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं, उन्हें भी डिस्कस किया गया। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले तो जनाब आला सिक्योरिटी हुकाम ने सहाफ़ियों से जो इंटरेक्शन किया है उसमें कहना था कि पाकिस्तान का पहला निशान हैदर कश्मीर से है। फ़ौज में 40% के करीब जवान कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा इशू दहशतगर्द रजीम से है, ना कि वहाँ की आवाम से। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद तरक्की और सब्सिडी मकबूजा कश्मीर के गैर मुसलमानों के जज्बात को नहीं खरीद सकती है। आबादी के तनासुब को तब्दील करने और कानून रखने वहाँ के मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत को ख़त्म नहीं कर सकते। इस वक्त मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी है। मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी को छुपाने की गर्ज से भारत आज़ाद कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। नाम नहाद हकूक़ की तहरीक के पीछे मज़मूम मकासद और इसका असल चेहरा अब अयां हो चुका है। पाकिस्तान की क़यादत की अवलीन तरजीह हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात होते हैं। 2 साल से कश्मीर में मुज़ाकरात किए गए, जो सहूलियत मांगी दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत जमहूरी है और जो किसी भी मसले को सबसे पहले मुज़ाकरात और बातचीत से हल करने की कोशिश करती है। छुपे अनासर को भांप लिया था और जानते थे कि ये बाद अज़ां एक्सपोज हो जाएंगे। मुजाहिदीन में छुपे कई किरदार और उनके असल मकासद खुलकर सामने आ चुके हैं और उनसे कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जमहूरी और मसलहत पसंदाना रवैया अख्तियार करते हुए अवामी एक्शन कमेटी को तमाम मराहिल में साथ मिलाने की कोशिश की। अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम इकदाम के बरक्स अपनी फितरत के मुताबिक तशद्दुद और जलाओ गिराव का रास्ता अपनाया और अवाम को नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज इकदाम की तरफ राग़िब किया। इस सिलसिले में कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के फैसले को भी पस-ए-पुश डालते हुए तशद्दुद की राह तर्क नहीं की और मुसलसल रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा। 12 सीटें आइन और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुंसलिक हैं और कोई भी जत्था या मुसल्ला गिरोह जोर की बुनियाद पर अपना फैसला नहीं मनवा सकता। रियासत को किसी किस्म का इबाम नहीं कि तशद्दुद और इंतशार का रास्ता इख्तियार करने वालों को कैसे निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई नाम नहाद हकूक़ की जंग की आड़ में बैरूनी एजेंडे पर रियासती रेट को चैलेंज करेगा तो कानून अपनी राह इख्तियार करने में हक़ बजानिब होगा। सो पाकिस्तान की अफवाज का पहली दफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। ऑब्वियसली हम जानते हैं पिछले कई दिनों से जो है वो आज़ाद कश्मीर के हालात काफ़ी टेंस हैं। अब फौज की जानिब से भी जो है इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया गया है। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी ने जो है, जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी बहुत से दोस्तों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। भाइयों, बात को जज्बात से नहीं शऊर से समझने की ज़रूरत है। आज वकला हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से पेश की गई एक तजवीज़ लेकर एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान से मुलाकात को आए। मुलाकात हुई और नहीं हुई ये भी कन्फर्म नहीं। इस मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें और क़यास-ए-राइयां गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत वही होगी जो एक्शन कमेटी के ऑफिशियल्स बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के सामने रखेंगे। ये याद रखना चाहिए कि मुज़ाकरात और सालसी एक नहीं होते। मुज़ाकरात बराह रास्त फ़रीक़ैन के दरमियान होते हैं, जबकि सालसी में एक तीसरा फ़रीक सिर्फ मौक़िफ़ करीब लाने या कोई तजवीज़ पहुँचाने का किरदार अदा करता है। इसलिए किसी मुलाकात को हतमी मुआहिदा, पसपाई या कामयाबी करार देना दानिशमंदी नहीं। तारीख गवाह है कि बड़ी तहरीकें अफवाहों से नहीं बल्कि सब्र, नज़्म ज़ब्त और इज्तिमाई शऊर से कामयाब होती हैं। जो कौमें हर खबर पर रद्द-ए-अमल देती हैं वो रास्ते में बिखर जाती हैं, जबकि जो कौमें अपने मकसद पर नज़र रखती हैं वो मंजिल तक पहुँचती हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार है। रावला कोर्ट में धरने जारी हैं और मुजफ्फराबाद डिवीज़न को भी किसी भी वक्त सड़कों पर आने की कॉल दी जा सकती है। लिहाजा अफवाहों के शोर में गुम होने के बजाय अपने मकसद की आवाज़ सुने, साबित कदम रहें, मुतहद रहें, पुरअमन रहें। हक़ की जदोजहद में सबसे ताकतवर हथियार जज्बात नहीं शऊर होता है। इंशाअल्लाह फैसला हक़ का, कामयाबी अवाम की और फतह अवामी शऊर की होगी। बेसिकली वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो कल ये बातें होना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ सियासी हलकों में कि जनाब अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है कोई मुज़ाकरात का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो ये बेसिकली उसी को काउंटर करने के लिए जो है इनकी जानिब से ट्वीट की गई थी कि जनाब हाँ वकला का जो है वो शायद एक वक्त आया था, लेकिन वो भी उसको ये कंफर्म नहीं कर रहे कि जनाब शायद उन्होंने कोई सालसी का काम जो है वो ज़रूर अदा किया है।
میری اطلاعات کے مطابق یہ تو وکلا کا ایک گروپ ہوگا، میری اطلاع کے مطابق انڈائریکٹلی جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے برقرار ہیں. یہ میں آپ کو بالکل ٹھوس خبر جو ہے میں دے سکتا ہوں. ڈائریکٹ مذاکرات بے شک نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے پیغام رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی لیے ابھی تک میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مزید آگے نہیں ایسکیلیٹ کر رہا، کیونکہ دونوں سائڈ کی کوشش ہے کہ جو بھی کوئی سولوشن ہو وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، جس میں جانوں کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں مریم نواز خان، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا اپنی سینئر سینیٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. ڈاکٹر زرکا نے حکومت کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس میں کہا کہ 12 نشستوں کا خاتمہ بھارت کا منصوبہ ہے. کشمیری سمجھتے ہیں کہ سب کو سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید نہ کریں. سو بیسکلی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر زرکا جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ بھی اس میں بیٹھی تھی. تو اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. اس کے علاوہ فوج کے حوالے سے اعلیٰ سیکیورٹی حکام سے جو انٹریکشن ہوا ہے جرنلسٹ کا، اس سلسلے میں افغانستان سے متعلق بھی جو ہے وہ کچھ باتیں سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دور حاضر میں افغانستان اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں. ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر رواں سال 32,092 آپریشنز کیے ہیں. افغان طالبان رجیم کی سرپرستی اور تعاون سے دہشت گردی کے 2170 واقعات ہوئے، جس میں 1861 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، اور عرض پاک کے 640 بہادر سپوتوں نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے. افغانستان کے ساتھ ہمارا سفارتی رابطہ مکمل طور پر شفاف، باضابطہ اور ہمارے اس بنیادی مطالبے پر مبنی ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی فوری بند کی جائے. افغانستان کی حدود میں کیے جانے والے تمام فضائی اور عسکری حملے انتہائی درستگی اور ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کیے گئے. طالبان رجیم انسانی حقوق کے لیے کسی قسم کے قابل احترام جذبات سے آ رہی ہے، اور ان میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے. دہائیوں پر محیط مسلسل رابطوں کے بعد پاکستان بالآخر اس حتمی نتیجے پر پہنچا ہے کہ طالبان رجیم کی جانب سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کے نفاذ کے حامی ہیں. طالبان رجیم کا غیر ذمہ دارانہ اور پرتشدد رویہ کسی بھی قسم کی سفارتی یا باہمی رابطے کے امکان کو رد کرتا ہے. پاکستان نے 2021 سے لے کر 2025 تک 4 سال موجودہ افغان رجیم سے کثیر الجہتی مذاکرات کیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان افغانستان سے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے کرنے کا خواہاں ہے. اس کے علاوہ ایک سینئر سیکیورٹی حکام نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے BLA کو سپورٹ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان اور UAE آج بھی 2 برادر مسلم ملک ہیں جو عقیدے کے بندھن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک سوال کے جواب میں سیکیورٹی آفیشل نے کہا کہ BLA کو انڈیا اور کچھ دیگر ایجنسیاں مدد فراہم کر رہی ہیں، لیکن UAE ان کے اندر شامل نہیں ہے. تو بڑا ایک پازیٹیو سگنل جو ہے پاکستانی افواج کی جانب سے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لیے گیا ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک امریکہ ایران کے معاملے کے اوپر ایک ایشو کو ڈیل کر رہا ہے جو بہت پیچیدہ ہے. اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کا اس میں کردار ثالث کا ہے. فیلڈ مارشل کا اس معاملے میں ایک ہی انٹرسٹ ہے، وہ ہے امن اور استحکام. اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے سنگین نتائج ہوتے. ہم ہیڈ لائن ڈپلومیسی میں دلچسپی نہیں رکھتے. پاکستان نے ثالثی کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں. دنیا کو آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بغیر لڑے اخلاص، صلاحیت اور حکمت سے جیتا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر اور UAE کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ان سب ممالک نے پاکستان کی امن کی خواہش پر لبیک کہا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ایران میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب جنگ شروع ہونے میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا. اس موقع پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں کے اعلیٰ حکام سے صرف ایک بات کہی جس پر میں نے خود دیکھا کہ وہ ہل گئے، یعنی کہ ایرانی جو ہے وہ ہل گئے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ میں نے سچے دل سے پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھی جان بچا سکوں. آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن آخرت کے روز میں آپ سے صرف یہ گواہی چاہوں گا کہ میں نے پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ جنگ کو روکنے اور انسانی جانیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. اس بات کے اوپر ایرانی ہل گئے. اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے، اور تقریباً ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند منٹ پہلے ہم اس جنگ بندی کو جاری رکھنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے. تو یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا سینئر سیکیورٹی عہدیدار سے آج ہم صحافیوں کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں رسماً وزیر اعظم آفس کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں یہ خبر جاری ہوئی ذرائع سے جو آپ سب نے میڈیا چینلز پر دیکھ بھی لی. اس میں امریکہ ایران معاہدے میں وزیر اعظم مائنس تھے. گزشتہ چند ہفتوں سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، واللہ علم بالثواب.
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس گفتگو کے اندر جو ہے جیسے ڈاؤن پلے کیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر تو خود جو ہے وہ ایکچولی آج اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ خود بھی بیسکلی سوئٹزرلینڈ کے لیے جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں, اور وہاں پہ جو باقاعدہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ خود بھی جو ہے موجود ہوں گے اور اس کو مطلب آبزرو بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے چند جرنلسٹ بھی جو ہے وہ ایکچولی اس کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. البتہ اس پہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج تک کی جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق خواہشوں کو خبر بنانے والا اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن ذرائع کے مطابق تعلقات پہلے سے بھی مضبوط ہیں. کل کیا ہوگا کل ہی پتہ چلے گا. افواہ پھیلانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں. حقیقی دنیا میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جمعے کو جنیوا میں تاریخی امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی میزبانی کے لیے موجود ہوں گے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد حکومت سازی کا معاملہ جناب دلچسپ موڑ میں داخل ہو گیا ہے, جہاں نون لیگ کے حمایت یافتہ سمیت 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. گلگت الیکشن میں کامیاب ہونے والے 4 آزاد ارکان نے استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد شمولیت اختیار کر لی. استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والوں میں گھانچے سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی محمد انور اور ڈاکٹر اسد شفیق, حلقہ 1 دیامر سے کامیاب ہونے والے دل پذیر خان اور غزر سے کامیاب امیدوار بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. حلقہ جی بی اے 23 اور 24 پر کھڑے ہونے والے آزاد امیدواروں کی نون لیگ نے حمایت کی تھی. انتخابات میں 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے, جن میں سے 4 جو ہے وہ آئی پی پی کا حصہ بن گئے ہیں. واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے سر فہرست جماعت بن کر سامنے آئی, جبکہ اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بھی مضبوط پوزیشن میں ہے. ساتھ ہی نون لیگ نے بلاول کے تحفظات کے بعد واضح طور پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا. تو ایک دم ان تمام لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ جناب علیم خان صاحب کا اور استحکام پاکستان پارٹی کا پیار جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سامنے آ گیا. انہوں نے کہا جناب یہ وہ جماعت ہے جو اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی, اور عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ یہ ویژن پیدا کریں گے, تو اس لیے ہمیں استحکام پاکستان پارٹی میں جانا چاہیے. اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کا کہنا ہے کہ پہلی بار گلگت بلتستان میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے. گلگت بلتستان میں دیگر کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کو اکثریت رکھنے پر حکومت بنانے کی دعوت دی. دوسری جانب بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں پر امید ہوں گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں گے. انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے, ساٹھ ڈار سے ملاقات ہوئی ہے, مزید بات چیت بھی جاری رہے گی. اس کے علاوہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 10,000 بندے کی کال دی ہوئی تھی, وہ تو پورا ہوا نہیں. شاہد خٹک صاحب سے جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اڈیالہ کے باہر جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ انقلاب کی باتیں کر رہے تھے مگر اڈیالہ میں آپ 10,000 بندے بھی نہیں لا سکے. تو شاہد خٹک صاحب نے جواب دیا کہ نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا, نہ ہماری کسی تنظیم کو اور نہ ہی کسی فرد کو کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی, تو عوام کیسے آتی. میں خود 300 سے 400 بندے لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے بھی کوئی واضح ہدایات نہیں دی. جب آپ تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیں گے اور نہ ہی کسی کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے تو عوام کیسے آئے گی. میں خود اپنی عوام کے اس لیے نہیں لا سکا کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا. تو یہ جناب صورتحال ہے, یہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور اس طرح انہوں نے عمران خان کو باہر نکلوانا ہے کہ آپس میں کسی قسم کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر ہم کوئی شو نہیں کرنا چاہتے, لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں. احتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے. 245 دن ہو گئے ہیں ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. سزا یافتہ دہشت گرد کو بھی فیملی سے ملاقات کی اجازت ہے. اتنے بڑے لیڈر کی ملاقاتیں روکنا غیر انسانی سلوک ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کو خوشائند قرار دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پیشکش زبانی جمع خرچ نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے آج تک نیک نیتی سے اپوزیشن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے. شہباز شریف کو خود چل کر آنا چاہیے. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا سکتے. بغل میں چھری منہ میں رام رام والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے ہاتھ میں نیوکلیئر بٹن ہے, آپ ایک ملاقات کیوں نہیں کروا سکتے. یہ عجیب بات ہے, ہر مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کے پی میں بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی سے ملاقات ہونا ضروری ہے. صوبائی حکومت کے پاس اچھی معاشی اور قانونی ٹیم ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ روڈ کے اوپر جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے. صوبائی حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پیپر جو ہے وہ پاس کرے گی. آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے, اب 3 ماہ کا بجٹ پیپر پیش کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ سر دست یہی ہوگا, 3 ماہ کا بجٹ پیپر منظور ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک حتمی بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 جون تک بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا میں 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان رہائی تحریک کے مشاورتی اجلاس کا جناب اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے.
اس میں کہا گیا کہ مشاورتی کمیٹی نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر علیمہ خان سے منسوب پیغامات گردش کر رہے ہیں جن میں منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنوں، پارلیمنٹیریز اور تنظیمی عہدیداروں کی شرکت کا ذکر کیا گیا تھا۔ کمیٹی کے مطابق اس کال کو کسی بھی سطح پر مرکزی تنظیم، صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، ان کی پارٹی ٹیم یا دیگر متعلقہ تنظیمی عہدیداروں کی جانب سے باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا گیا، نہ اس کی تشہیر کی گئی اور نہ اس حوالے سے کسی قسم کی مشاورت یا منصوبہ بندی کی گئی اور نہ ہی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ ماضی میں جب بھی ایسے تمام مزاحمتی یا سیاسی پروگرام باقاعدہ تنظیمی ڈھانچے، مشاورت اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے تحت منعقد کیے جاتے رہے تو وہی کافی حد تک تعداد کے لحاظ سے کامیاب رہے، تاہم اس معاملے میں ایسا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اجلاس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعد میں قومی اسمبلی نامزد پارلیمانی لیڈر نے میڈیا کو بتایا کہ اس معاملے کی ذمہ داری جناب محمود اچکزئی کے سپرد کی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے بھی کوئی واضح عوامی سرگرمی یا باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ جبکہ دوسری طرف علیمہ خان نے بھی اس کال کی نفی کر ڈالی۔ یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کمیٹی کے مطابق کال دینے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر محدود تعداد میں لوگوں کی موجودگی سے تاثر پیدا ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پارٹی قیادت کی دلچسپی مؤثر انداز میں ظاہر نہیں ہو سکی۔ اس پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ چند روز میں اس معاملے پر مرکزی قیادت سے باضابطہ گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک اور بچہ جو ہے وہ مین ہول میں گر گیا اور گر کر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعہ سندر کے علاقے میں پیش آیا جہاں مراکا کوارٹرز میں 5 سالہ حسن عامر گلی میں کھیلتے ہوئے جو ہے وہ کھلے گٹر میں گر گیا، جسے اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر نکال کر ہسپتال منتقل کیا مگر وہ جابر نہ ہو سکا۔ دوسری جانب والد نے متعلقہ انتظامیہ اور کنسٹرکشن کمپنی کو ذمہ دار قرار دیا اور تھانہ سندر میں دفعہ 322 کے تحت مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناب اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے سوگوار خاندان سے جو ہے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ داتا دربار کے پاس بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد بڑے اسٹرکٹ لاز جو ہے اور احکامات جو ہے وہ دیے گئے تھے کہ جناب ہر صورت جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں جو ہے وہ منعقد کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقامی وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے اور اپنی دشوار گزار علاقے کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی تھی، تو اب اس وینیو کو جو ہے بالآخر فائنل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ابن ہرمز جمعے سے مکمل طور پر جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی اور اس راستے سے گزرنے والی بحری جہازوں پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ G7 اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا متن جلد منظر عام پر لایا جائے گا، جبکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والی ڈیل کے دوسرے مرحلے سے متعلق پیش رفت بھی جلد متوقع ہے اور مفاہمتی یادداشت میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کا مالک نہیں بنے گا۔ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں جناب مکمل طور پہ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پازیٹیو نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً $75.72 یعنی تقریباً $76 کے اوپر جو ہے پرائسز اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہیں آئل کی، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس پہ تیل کی یا پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں شاید اس کے اندر کوئی بڑا ڈراپ آئے پاکستان کے اندر۔ آئی ہوپ سو ایسا ہی ہو، لیکن ظاہری بات ہے جب تک اناؤنس نہیں ہو جاتا تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انٹرنیشنلی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسٹاک مارکیٹس تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا زبردست کل پرفارم کیا اور کئی ہزار پوائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ ایون دیگر جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے دیکھا گیا۔ کل جب مارکیٹ کھلی تو شروع سے جو ہے وہ پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر چلی گئی تھی اور کلوزنگ کے اوپر جو ہے اس نے 3,353 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کر لیا تھا۔ 1,80,392 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کل مارکیٹ نے کلوز کیا تھا۔ آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آج بھی جاری رہے۔ اس کے علاوہ جو ایرانی ریال ہے اس نے جناب یہ جو معاہدے کی خبر ہے اس کے بعد جو ہے اڑان بھرنا شروع کر دی ہے، اور عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مقامی اوپن کرنسی مارکیٹ میں 1 کروڑ ایرانی کرنسی کی قدر جو ہے 2,000 روپے سے بڑھ کر اب 4,500 روپے کی سطح پر آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں نے گزشتہ 2 روز کے دوران مجموعی طور پر 60 ارب ایرانی ریال کی خریداری کی ہے، جن کی پاکستانی روپے میں مالیت تقریباً 25 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو لوگ جو ہے اس وقت ایرانی ریال جو ہے
اس کو خرید رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اس کی پرائسز جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات